नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि राशिदीन व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक हाज़रीन व नाज़रीन, हम्दे बारी ताला के बाद इंतहाई मोहब्बत के साथ नबियों के ताजदार, उम्मत के गमगुसार, इंसानियत के मुहसिन, दानाए सबुल ख़त्मुर रुसुल, मौलाए कुल, हादी बरहक़, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मुरादल मुश्ताक़ीन। हाज़रीन मुहतरम, जुम्मतुल मुबारक के इंतहाई बाबरकत और रूहानी लम्हात के अंदर हम सभी लोग मस्जिद में हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दिन की जुमला बरकतें और इज़्ज़तें हम सबको अता फरमाए और उसकी बंदगी के लिए हम हाजिर हैं। मकसूद और मतलूब उसकी बंदगी है। अपनी जबीन न्याज, उस बेनियाज की बारगाह में जो माना मतलूब है, अल्लाह ताला हाज़री को कबूल फरमाकर दारैन की सादतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमरी लिहाज से ये जो महीना जारी व सारी है, हमारे बुजुर्गों का एक तरीका रहा है और वो तरीका सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, अहबाब के लिए, अफराद के लिए, मसलक के लिए, जमात के लिए, सब के लिए फ़ायदेमंद रहा है। वो तरीका ये रहा है कि हम तारीख़ी तनाज़ुर में अपना जो हमारा तारीख़ी पस मंज़र है उसको ज़हन में रखते हुए अपने कैलेंडर को, अपनी तक़वीम को मिंबर और महराब पर बयान करते हैं, जिससे मुसलमान अपनी तारीख़ से, अपने हीरोज़ से, अपने असलाफ से, अपने कायदीन से, अपने इस्लामी और सक़ाफ़ती विरसा से जो है वो वाकिफ़ भी होते हैं और उनको याद करके अपना ईमान ताज़ा भी करते हैं। ये इंतहाई अहम बात है कि हम अपनी मस्जिद में, अपने मिंबर पर अपनी तमाम इस्लामी जो चीज़ें हैं उनको बयान करते हैं। यानी अपने हीरोज़ का जिक्र भी करते हैं, उनकी खिदमत का जिक्र भी करते हैं, उनके कारनामों का जिक्र भी करते हैं और इसी तरह हम अपनी इस्लामी सक़ाफ़त का जिक्र भी करते हैं, अपने त्यौहारों का जिक्र भी करते हैं। तमाम मामलात को हम डिस्कस करते हैं और वो डिस्कस इसलिए करते हैं कि आने वाली नस्ल, आने वाले लोग उससे वाकिफ़ हों और उनको फ़ायदा हो और वो फ़ायदा हासिल करने के बाद फ़ख्र करें और खुशी महसूस करें कि जिस दीन के हम पैरोकार हैं उसमें कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, कैसी कैसी शख्सियात गुजरी हैं, उनके क्या कारनामे रहे हैं, उनकी क्या खिदमत रही है और उनके अपने मामलात कैसे रहे हैं। इन सारी चीज़ों से हम जो है वो वाक़फ़ियत हासिल करते हैं और ये वाक़फ़ियत हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये ना की जाए तो फिर आने वाली नस्ल महरूम रह जाएगी।
اس سے پتہ نہیں چلے گا۔ تو قمری لحاظ سے یہ جو مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت یار غار اور عاشق رسول کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یوم وصال ہے۔ تو اس حوالے سے عالم اسلام میں ایک گونج ہے، ایک تذکرہ ہے، ایک ذکر ہے، اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ رسول جانشین رسول اور اس عظیم انسان جس نے وفا کی مثالیں قائم کر دی اور رہتی دنیا تک ان کی وفا، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا کردار، ان کی عظمت، ان کے کارنامے، ان کی خدمات اور ان کی اثار اور قربانی کی داستانیں لوگوں کو زندگی اور حیات بخشتی رہیں گی، لوگ سن کر جھومتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے رہیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی ہیں، ایسے باکمال انسان ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ کم و بیش، تو ان میں سے واحد صحابی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے اس شرف کو، صحابیت کے احساس کو، اس عزت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید بنا کر کملی والے کے سینے پر نازل کیا۔ یعنی 1.25 لاکھ آدمی کو حضور کا قرب نصیب ہوا، حضور کا کلمہ نصیب ہوا، حضور کو دیکھنا نصیب ہوا۔ اس 1.25 لاکھ میں سے وہ بندہ جس کے قرب کا، جس کی صحابیت کا، جس کے شرف کا، جس کے اعزاز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بہت بڑا احساس ہے۔ یہی وجہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ قرآن مجید کی نص کا انکار ہوگا، یعنی قرآن مجید کی آیت کا انکار ہوگا، نص کا انکار ہوگا، اور جو قرآن مجید کی نص کا انکار کرے وہ کافر ہوگا۔ آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حکمتیں تھیں، کیا راز مخفی تھے، کیا دانائیاں پوشیدہ تھی اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی صحابیت کا ذکر کر دیا کہ اگر کوئی ان کا انکار کرے گا تو اسے اسلام کی دولت ہی میسر نہیں رہے گی، رب وہ خزانہ چھین لے گا۔ آپ اس اسلوب پر غور کریں نا، اور آسان پیرائے میں بات کرنے لگا، رب یہ چاہتا ہی نہیں کہ جو ابو بکر کا انکار کرے اس کے پاس ایمان رہے، رب یہ چاہتے ہی نہیں کہ جو ابو بکر کا انکار کرے، ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے، ان کے وفادار ہونے کا انکار کرے، ان کی شخصیت کا انکار کرے، ان کے قرب مصطفیٰ کا انکار کرے، ان کے عشق مصطفیٰ کا انکار کرے۔ رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایمان کا خزانہ اس کے پاس رہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں اسے ایماندار ہی نہیں رہنے دوں گا جو میرے ابو بکر کا، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے یار کا انکار کرے۔ تو واحد شخصیت جن کی صحابیت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ، یعنی خود حضور نے فرمایا کہ یہ میرے صاحب ہیں، صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرے، اور اس جملے کو اللہ نے قرآن بنایا۔ غور کریں نا، غار ثور کے اندر ہجرت کی شب، ہجرت کی رات جب غار ثور میں گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، قال لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہا، تو حضور نے انہیں اپنا صاحب کہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور اپنا صحابی کہہ رہے ہیں۔ فرمایا
کہ میرے صاحب یہ جملہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنی محبت تھی، کتنا انداز تھا، اور غار کے اندر حضور نے یہ کہا، اللہ نے بعین ہی وہ لفظ اور وہ جملہ قرآن بنا کر کملی والے کے سینے پر نازل کر دیا۔ یعنی اگر اس کو اور سادے لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو باتیں غار کے اندر حضور ابو بکر سے کر رہے تھے، رب نے قرآن بنا کر کملی والے کے سینے پر نازل کر دیا۔ یعنی وہ ڈائلاگ، وہ گفتگو، وہ مکالمہ، وہ باتیں، وہ سرگوشیاں جو غار کے اندر جب کوئی تھا ہی نہیں اور حضرت ابو بکر اور کملی والے کے سوا، تو وہ ساری باتیں اللہ نے قرآن بنائی اور قرآن بنا کر حضور کے سینے پر نازل کی، اور قیامت تک کے لیے لوگ اس ڈائلاگ کو قرآن سمجھ کر پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور آپ کی وفا پر، آپ کے جذبہ انشار پر شک نہیں کیا کسی نے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو رب اسے ایماندار نہیں رہنے دیتا۔ یہ اعزاز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، مردوں میں سب سے پہلے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہم بات بیان کر کے کوئی فخر کرتے ہیں، نہیں، اللہ نے اس بات کو علیحدہ بیان کیا ہے۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن انسان کے عقیدے کو، انسان کی ذہنی فکر کو یہ باتیں صاف کرتی ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے 40 بندے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے قرآن مجید میں ان کا علیحدہ ذکر کیا ہے، ان کا، یعنی اللہ نے ونڈ کی ہے، تقسیم کی ہے، ڈویژن کی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے پہل کلمہ پڑھنے والے، قرآن مجید میں انہیں علیحدہ بیان کیا گیا، اور ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، السابقون الاولون۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا، السابقون الاولون۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پہلے پہل میرے محبوب کا کلمہ پڑھا۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ لوگ زیادہ تھے، 2 سے زیادہ ہوں تو عربی زبان میں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں 1 سے زیادہ ہو تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں 2 سے زیادہ ہو تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ واحد عربی زبان ہے جس میں تثنیہ ہے، 2 کے لیے علیحدہ ہے، ورنہ ہر زبان میں 1 کے بعد جمع ہی ہے، واحد کے بعد جمع ہی ہے، لیکن عربی زبان کے اندر پہلے واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع ہے، اور آگے بھی جمع کی اقسام ہے، وہ تو درس نظامی کی کلاس کا حصہ ہے چیزیں، لیکن آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر جمع کی شکل میں کیا ہے، زیادہ کی شکل میں کیا ہے، زیادہ کی شکل میں کیا ہے جنہوں نے کملی والے کا پہلے پہلے کلمہ پڑھا، اور ان کا نام رکھا ہے السابقون الاولون۔ کیا نام رکھا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تقریر سمجھ کر نہیں، قرآن کے الفاظ سمجھ کر اگر اپنی زبان سے کہو گے تو جتنے الفاظ حرف اس میں آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ اس کے حساب سے 1 ارب پر 10 نیکیاں ہیں۔ السابقون الاولون، پہلے پہل اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے یا اسلام میں پیر کرنے والے، اللہ نے کملی والے کے یاروں میں ان لوگوں کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اور جو پہلے نمبر پر اسلام لائے ہیں وہ 40 ہیں۔ ان 40 میں جو سب سے پہلے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی اس بات پہ غور کریں کہ وہ پوری جماعت صحابہ میں جو پہلے 40 نمبر ہیں ان کو اللہ نے ایک علیحدہ نام دیا ہے، السابقون الاولون۔ فرمایا وہ جو پہل کر گئے، پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور
39 میں سے جو السابقون الاولون ہے، پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ پھر غور کریں، سوچیں، ذہن دوڑائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عزت اور اعزاز حضرت ابوبکر کو عطا کیا ہے کہ پوری جماعت میں السابقون الاولون کا پہلا نمبر ہے، اور السابقون الاولون میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات ہے۔ تیسری بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ خلیفہ رسول یا جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز بھی صرف حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے۔ حضرت عمر امیر المومنین ہے، حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے، حضرت علی شیر خدا امیر المومنین ہے، لیکن خلیفہ رسول، جانشین رسول، یہ اعزاز صرف اور صرف امت مصطفیٰ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ خلیفہ رسول کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، کہو نہ کسی سے کہے نہیں، خلیفہ رسول کا اعزاز صرف حضرت ابوبکر کا خاصہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی عزت ہے، جانشین رسول صرف حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس کے بعد اب آگے خلافت کا سلسلہ ہے، خلافت راشدہ کا، لیکن خلیفہ رسول کا لقب یہ صرف ملا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کریں۔ یہ جو باتیں دو تین میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں کہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، ایک بات یہ عرض کی، دوسری بات یہ عرض کیا کہ السابقون الاولون میں پہلا نمبر ہے، تیسری بات یہ عرض کیا وہ خلیفہ رسول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شان انہیں کیوں ملی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو روز ازل سے بچا کے رکھا تھا قبلی والے تھے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ویسے یہ پہلے میں نے عرض کی تھی لیکن سمجھانے کے لیے بات کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اسلام لانے سے پہلے ایک دن بھی بت خانے نہ گیا ہوں، نہ کسی بت کو سجدہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا لیکن میں کبھی بت خانے نہیں کیا، کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، بت خانے بھی نہیں کیا، شراب نہیں، جوا نہیں کھیلا۔ حالانکہ جس معاشرے میں وہ تھے وہاں جوا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں شراب کو کوئی کبھی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں یہ چھوٹے چھوٹے کام بت خانے میں جانا، 360 بت انہوں نے وہاں سجا کے رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا بت جدا، تاریخی لحاظ سے جدا، اندر کا خدا اور ہے، باہر کا خدا اور ہے۔ آپ کبھی تاریخ پڑھے نا، کعبہ کی تاریخ پڑھے تو کعبہ کے شیر میں جو بت پڑا ہے وہ اور خدا ہے، اندر جو پڑا ہے وہ اور خدا ہے، اوپر جو پڑا ہے اور خدا ہے۔ کیا انسان گمراہی میں تھا، ضلالت میں تھا، گرا ہوا تھا، پستی کا مالک تھا، بے عقلی کا شکار تھا، کملی والے آئے، فرمایا سارے غلط ہیں، اللہ میرا اللہ سچا ہے، میرا اللہ سچا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، شرک نہیں کیا، شرک نہیں، یعنی کسی بت کو سجدہ، کسی بت کو خدا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے خود حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ میں اسلام لانے سے پہلے بت خانے جاتا تھا اور بتوں کو سجدہ، حضرت عمر نے یا رسول اللہ میں بت خانے جاتا تھا اور بتوں کو سجدہ۔ حضور نے فرمایا عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسلام نے تیرے وہ گناہ بھی معاف فرما دی، تیرے وہ گناہ بھی، جب اسلام آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، جب اسلام آ جاتا ہے باطل پچھلی صفائی ہو جاتی ہے۔ اسلام کی یہ برکت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے کہ جب دولت اسلام آتی ہے، نور اسلام آتا ہے
پچھلی ساری ظلمتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ نور علی نور فرما دیتا ہے۔ فرمایا عمر کوئی بات نہیں، اب تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو تیرے سارے پچھلے گناہ بھی رب نے معاف فرمایا۔ لیکن حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کبھی بت خانے نہیں کیا، میں نے کبھی شراب، میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، میں نے کوئی وہ کام نہیں کیا جو لوگ اس وقت معاشرے میں برے کام کرتے تھے، میں نے یا رسول اللہ کوئی نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے حضور کے یار کو، جس کو یار غار ہونا، یار مزار ہونا، ہجرت کی رات کا مسافر ہونا اور وفادار ہونا، کشتہ عشق مصطفیٰ ہونا، یہ اعزاز ہونا تھا، خدا نے بچا بچا کے رکھا ہوا، خدا نے بچا بچا کے۔ ایک ہی بات آج عرض کروں گا، بڑی توجہ سے آپ سنیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جب حضور پر پہلی وحی اتری، پہلی وحی کس غار میں اتری ہے؟ پہلی وحی غار حرا، غار حرا، غار حرا ایک غار ہے۔ یہ غار جہاں موجود ہے نا، وہاں اس کی چھت پر بیٹھے، اس غار کو اوپر بیٹھے تو کعبہ نظر آتا ہے، کعبہ، اور اندر بیٹھے تو تنہائی ہو جاتی ہے۔ حضور کے لیے رب نے یہ غار چنا تھا روز ازل سے کہ میرا محبوب آئے گا، اس غار میں بیٹھے گا۔ جب حضور غور و فکر کرتے ہیں نا، توجہ سب سننے والی بات ہے، جب حضور آتے ہیں نا اس غار میں، کئی دن حضور اپنا سامان لے کر، کھجورے لے کر، جو لے کر، ستو لے کر، پانی لے کر، ساز و سامان خورد و نوش کا لے کر حضور آتے، کئی دن حضور وہاں رہتے، کئی راتیں وہاں کرتے کیا؟ توجہ، جب حضور اندر ہوتے غار کے تو غور و فکر کرتے، ابھی وہی نازل ہے نہیں، سمجھنے سے بات تعلق رکھتی، ابھی وہی نازل ہے، ابھی جبریل نہیں آئے، قرآن نہیں آیا، ابھی یہ حکم نہیں دلا کہ جاؤ جا کر کوئی صفا پہ چڑھ کر اعلان کر دو مکہ کا رسول، نہیں، ابھی ساری باتیں ظاہر ہے۔ حضور غار میں جاتے اور غار میں جا کر حضور کیا کرتے؟ غور و فکر، سوچ و بچار کرتے، تدبر کرتے، تھنکنگ سٹائل تھا۔ اندر جاتے حضور مراقبہ کرتے، اس کے لیے سیرت نگاروں نے یہ لفظ لکھا ہے کہ میڈیٹیشن کرتے، مراقبہ کرتے، میڈیٹیشن مراقبہ کہتے کہ گردن جھکائی اور دل کی طرف توجہ کی اور اتنا فوکس کیا اپنے دل کا، دل ایک جہان ہے، اس لیے سلطان باؤ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلا دیا جانے کو، یہ ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، بلکہ صوفیات یہ فرماتے ہیں یہ جہان اکبر ہے۔ توجہ کرنا اس جملے پر، صوفیات فرماتے ہیں یہ دل جہان یعنی بڑا جہان، یہ کائنات چھوٹی ہے، یہ کائنات چھوٹی ہے اور یہ دل کی دنیا بڑی ہے۔ سلطان باؤ جیسے اور بڑے فلاسفروں نے اور صوفیاء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان کی دل کی دنیا بڑی ہے اور باہر کی دنیا اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں یہ وہ کہتے ہیں یہ کائنات یہ کچھ بھی نہیں، یہاں بڑی کائنات ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے نا حضور بارہ بات اور طرف جائے گی، آپ توجہ کریں، حضور جاتے میڈیٹیشن کرتے، یہ جو ہمیں کائنات، ایسے یہ جملہ کاری دیتا ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ جو ہمیں کائنات بڑی نظر آتی ہے، یہ کائنات کی بڑی ہمیں نظر آتی ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ دور تک ہمیں نظر آتی ہے، پھر اوپر دیکھتے ہیں دور تک، پھر یہ زمین بڑی نظر آتی ہے، پہاڑ بڑے نظر آتے ہیں، درخت بڑے نظر آتے ہیں۔ سائنس اور تصوف اس بات کو مان چکے ہیں یہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ آنکھ کی غلطی ہے، آنکھ کی بیماری ہے،
جس کی وجہ سے بڑی نظر آتی ہے۔ آنکھ کی بیماری، آنکھ بیمار آنکھ ہے۔ کبھی آپ آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں جانتے ہو نا، تو آنکھ کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ایک چیز کی جگہ، جب آنکھ بیمار ہوتی ہے تو ایک چیز کی جگہ 10 نظر آتی ہے، اور چھوٹی بڑی نظر آتی ہیں، اور بڑی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ یہ بصارت کے پرابلمز ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ہیں۔ سائنس کے اندر، علم کے اندر یہ بیماریاں ڈسکس ہوئی ہیں، میں نے پڑھی ہیں۔ دور نظری کا فریب، قریب نظری کا فریب، یہ نام ہے ان کے۔ ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہم پڑھ لے کر بات کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد۔ یہ بیماریاں ہیں کہ جناب آدمی یہاں دیکھ رہا ہے، اس کو چیز بہت بڑی نظر آ رہی، چیز چھوٹی ہے لیکن، یا بڑی ہے لیکن، یہ بیماریاں آنکھ کی۔ کہتے ہیں یہ کائنات بھی اتنی بڑی نہیں ہے، یہ ایک نقطہ ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ سائنسدان اسے بگ بینگ کہتے ہیں، ایک بڑا دھماکہ، ایک نقطہ کھلا ہے۔ لیکن اسلام تو کن فیکون کی بات کرتا ہے نا، کہ یہ ایک نقطہ ہے جو اس نقطے کا پھیلاؤ ہے، اور انسان کا علم کم ہے، اس کو یہ بڑی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں حقیقت میں یہ کائنات بڑی ہے، حقیقت میں یہ کائنات اندر کا جہان بڑا ہے۔ یہ صوفیاء کی فلاسفر کی بحثیں ہیں۔ بہرحال آپ توجہ کریں، حضور غار بھی جاتے تو کیا کرتے؟ غور و فکر کرتے، میڈیٹیشن کرتے، مراقبہ کرتے۔ اور مراقبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکھ لو، کبھی کام آئے گا۔ آپ کی گردن کو راقبہ کہتے ہیں، گردن کو۔ تو گردن سے راقبہ، گردن مراقبہ، اس سے ہے اپنی گردن کو دل کی طرف متوجہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید پڑھے نا، راقبہ غلام آزاد کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ ہم آپ کو باتیں اس لیے بتا دیتے ہیں ساری، کوئی آدمی کسی لیول کا ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی لیول کا ہوتا ہے، ہر آدمی کو اس کے لیول پہ بات مل جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں راقبہ کا لفظ گردن کے لیے آیا ہے اور غلام آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو مراقبہ اسی سے ہے، راقبہ سے، کہ آپ اپنی گردن کو کبھی کبھی جب ایسے کریں گے نا، یہ سٹائل ہے مراقبہ کا، میڈیٹیشن کا۔ آٹومیٹکلی خدا نے انسانی باڈی کی سٹرکچر اور بناوٹ اور ساخت ایسی رکھی ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی گردن کو ٹرن کر کے اپنے دل کی طرف موڑیں گے اور اپنی یہ نظر یہاں یہ جو بہار ہوتا ہے چھاتی کا، اس کے نیچے لٹکے ہوئے دل پہ رکھیں گے، سنوبری شکل کا جو دل ہے انسان کا، اس کے اوپر جب آپ اپنی آنکھ ڈالیں گے گردن کو موڑ کر، آٹومیٹکلی خدا نے سسٹم رکھا ہے، آپ کی فکر سوچ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ رب نے یہ سسٹم رکھا ہے۔ وہ پڑھا لکھا آدمی کرے، وہ ان پڑھ کرے، ظاہر ہے ایکٹیو تو وہ نا جتنا اس کے پاس سودا ہے، جتنا اس کے پاس سودا ہے۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں نا، وہ نماز کے بعد، ماسٹر جی، نماز کے بعد جو حضرت صاحب گلاشری والے وہ ایسے کہتے ہیں کہ گردن جھکاؤ، دل کی طرف توجہ کرو، اور کچھ پڑھنے کے لیے وہ بتاتے ہیں، اسم ذات کا بتاتے ہیں، بعد میں کلمہ شریف کا بتاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی گردن کو خم دیتا ہے اور دل کی طرف کرتا ہے، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے انسان کے اندر سوچنے کا عمل ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی سوچ اس کو اچھی آ جاتی ہے۔ حضور غار ہرا میں جاتے، اور ابھی یہ قرآن تو آیا نہیں تھا، جبریل آیا نہیں تھا، حضور غور و فکر کرتے، میڈیٹیشن کرتے، یعنی اپنی گردن کو خم کرتے اور جہان قلب، دل کی دنیا کو سوچ کے لیے آباد کرتے۔ ایک دن یہ عمل کر کے حضور اٹھے اور سیدھے کر گئے اور جا کر کہا اپنی پہلی بیوی کو، زوجہ اول کو، حضرت خدیجہ کبریٰ خاتون اول ام المومنین، آپ کو سیدہ فاطمہ کی امی جان، آپ کو جا کر حسنین کی نانی جان، حضور کی زوجہ اول، جا کر کہا کہ میں نے غار ہرا میں بڑا سوچا
اور اس سوچ کے بدلے میرا ایک دل کرتا ہے. آدمی جب سوچتا ہے نا پھر کوئی اللہ مدد کرتا ہے. اے خدیجہ میں نے بڑا سوچا ہے، میڈیٹیشن کی ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوں، خلوت نشینی کی ہے، اور مجھے ایک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. تو خاتون اول حضرت خدیجہ کبریٰ عرض کرنے لگی، میرے سرتاج، ابھی حضور نے نبی و ظاہر نہیں کیا، میرے سرتاج آپ بتائیں آپ نے کیا سوچا ہے، کیا پلان آپ کے ذہن میں آیا ہے، کیا غور و فکر کیا ہے، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ توجہ. حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، میں یتیموں کی مدد کروں، میں بیماروں کی مدد کروں، میں بیواؤں کی مدد کروں، میں بے آسرا کا سہارا بن جاؤں، آسرا بن جاؤں. اچھا، یہ وہاں جا کر سوچتے ہو غار حرا میں. حرا جو لفظ ہے نا، حرا، اس کا مطلب ہی غور و فکر ہے. ایدا میں نہیں غور و فکر. غار حرا وہ غار جتنے مجھے سوچا گیا، سوچا لگا، سوچا لا تھنکنگ پوائنٹ، جہاں تھاٹ پرووکنگ سینٹر، وہ جگہ جہاں آدمی بیٹھے تو فکر اڑے، تخیل پیدا ہو، کرنے کا کوئی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کو غار حرا کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کہا اپنی بیوی کو جا کر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہو؟ بیوی پوچھ رہی. کہا غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاوارثوں کا، ناداروں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سوچ یہ ہے اور وسائل ہے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے فرمایا، عرض کی اچھا آپ ایسا کریں، چاہیں جا کر اپنے منشور کا اعلان کریں کہ جو لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو بلائیں اپنے منشور کا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. جا کر اپنا منشور ظاہر کریں، لوگوں کو بلائیں اور کہیں میں کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو، سوسائٹی کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے کہ جی میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے، میرا یہ منصوبہ ہے، میرا یہ پلان ہے، میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آ جائیں، لوگوں کو بلائیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے مدد پتہ کیا کی؟ آپ کے پاس بہت بڑی مالدار ترین رکھتوں، بہت مال کھاتے پاس، آپ نے سارا مال نکال کر نا گھر کے سین میں رکھ دیا. کر کے حضور باہر نکلے تو پیچھے سے سارا مال نکال کر درم دینار جو بھی تھا باہر رکھ دیا سے. اور کتنا بڑا ڈھیر لگا کہ 6 فٹ کا انسان ایک طرف کھڑا ہو تو دوسری طرف سے نظر ہے، اتنا مال تھا حضرت خدیجہ. جب حضور واپس آئے نا دعوت دے کر لوگوں کو کہ لالا جی آؤ، یہی ہوتا ہے، بھائی جان آؤ، حاجی صاحب آؤ، مولانا آؤ. جتنے سوسائٹی کے لوگ تھے بڑے بڑے، اپنی سوچ بتانے کے لیے ان کو بتایا. جب وہ آئے تو اشرفیوں کا ڈھیر، درم و دینار، مال، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جگہ بنی ہوئی ہے. کہا میرا شوہر کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ سارا مال میں اسے ہبہ کرتی ہوں، چاہے آج ہی سارا تقسیم کر دے، اپنے یہاں جو خیال ہے اس کو پورا کر لے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے سے پہلے سارا مال غریبوں میں، ناداروں میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، بے سہارا لوگوں میں تقسیم کر دیا اور دامن جھاڑ کر اپنے خیال کو پورا کر دیا. پھر ایک وقت آیا جب قرآن نازل ہوا تو آپ کانپے، وہی کا سلسلہ تھا. قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، کہ یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ کانپتے. یہ تو کمال ہے سینہ مصطفیٰ. اٹھایا، دولت قرآن کو اٹھایا،
जब घर गए ना तो कांप रहे थे और सर्दी लगी हुई थी, कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल दो, मुझे कंबल दो। तो कहा खैर है, कहा ऐसा भी मेरे पास हुआ है, समझ नहीं आ रही। वो वही के असरात थे। उस मौका पर वो बात दोहराई हजरत खदीजा ने, अर्ज करने लगी आप क्यों परेशान हैं, आपका रब आपको रुसवा नहीं करेगा। इसलिए तवज्जो करें, मैं अपने मजमून की तरफ पहुंचने वाला हूं। इसलिए कि आप गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की, नादारों की, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, और जो ऐसा करता है खुदा उसे रुसवा नहीं करता। बात समझ आ गई? हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब आपने कलमा पढ़ा, जो बात असल में आपको जोड़कर बताना मकसूद है कि फितरत की लालाबंदी तो देखो, कुदरत की करिश्मा साजी तो देखो, खुदा के मज़ाहिर तो देखो, शानी कुदरत तो देखो। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा तो लोगों ने घेरा तंग किया, आपको सताया, मारा, मुखालफत की, प्रोपेगेंडे किए, कोई कसर ना उठा रखी। तो आपने फैसला किया कि मैं मक्का छोड़ जाता हूँ, मैं मक्का छोड़ जाता हूँ। ये लोग जीने नहीं देते, सुख का सांस ही नहीं लेने देते। आप अपना सामान बांध कर ना थोड़ा सा मक्के से निकले, थोड़ा सा बाहर निकले तो आगे से एक सरदार आ रहा था। उसने कहा अबू बकर किधर जा रहे? तो थे तो आप सिद्दीक, झूठ तो नहीं हो सकता, खुदा ने बचा बचा के रखा है। कहा कि मैंने इस्लाम कबूल किया तो ये लोग मेरी जिंदगी का घेरा तंग कर दिया, मैं जाने लगा हूं, मक्का छोड़ने लगा हूं। उन्होंने वो जो पोटली थी ना, पांड थी, उन्होंने कहा ये मुझे दो, और बाजू पकड़ा और अबू बकर आप जैसे लोग, उनको सोसाइटी से नहीं जाना चाहिए, उनको अपना गांव, अपना इलाका छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि क्यों, क्या वजह है? तो वो जो काफिर सरदार था ना, उसने कहा उसकी एक वजह मुझे और नहीं पता, मैं आपके विजन को नहीं जानता, आपके फेथ को नहीं जानता, अकीदे का मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूं कि आप गरीबों के काम आते हैं, यतीमों की खिदमत करते हैं, बेवाओं का सहारा बनते हैं और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते हैं। ऐसे आदमी को शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलो वापस कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं तुम्हारा मुखालिफ होकर साथ दूंगा कि तुम मखलूके खुदा के भले का काम करते हो, तुम मखलूक के भले का काम करते हो। अब सोचो मैं क्या कहना चाहता हूं। हुजूर जब गार से गए तो खदीजातुल कुबरा ने क्या कहा? यही 5 बातें, आपको रब रुसवा नहीं करे। उधर से अबू बकर सिद्दीक मक्का छोड़कर जाने लगे तो कहा इब्ने दगना ने नहीं जाने देना, आप ये 5 काम करते हैं तो ये करे, सोसाइटी को उसकी जरूरत होती है। आप वहां अभी तक नहीं पहुंचे, वो मैं खुद बताता हूं कि क्या बताना चाहता हूं। अल्लाह ने जो क्वालिटीज हुजूर को अता की थी, वही सलाहियतें अल्लाह ने मुस्तफा के यार को अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यार कमली वाले का नबी जन्नती। अल्लाह ने कमली वाले के यार को जो चुना है ना, जिसे यारे गार कहा है, सिद्दीक़ अकबर जिसे कहा जाता है, सदाकतों का ताजदार जिसे कहा जाता है, यारे गार और मिसाल जिसे कहा जाता है, कुश्ता इश्क़े मुस्तफा कहा जाता है, परवाना शमे मुस्तफा जिसे कहा जाता है। खुदा ने रोज़े अज़ल से उसकी लालाबंदी की थी और जो खूबियां कमली वाले को अदा की थी, यार को भी उन खूबियों से हिस्सा दिया था कि इस बंदे ने मेरे मुस्तफा का यार बनना। बस ये मिजाज ना रहे तो यार होते।
اور یار یار دے مزاج نہ سمجھے تو یار ہوتا ہے ایسے واسطے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک نا ہے مزاج شناس مصطفیٰ جس ویلے بڑے بڑے نہیں نہ گل سمجھے اس ویلے ابوبکر سمجھے جس ویلے بڑے بڑے گل نہیں نہ سمجھے حضور نے کوئی گل کی تھی حضور نے کوئی بندیاں کو اس لیول کی سمجھ نہ آئی جی ابوبکر نے سمجھی مثال میں دے کے بس گفتگو ختم کرنا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا حضور نے اے سورت جس نے پڑھی نا اے تلاوت کی تھی حضرت ابوبکر پھٹ پھٹ کے رون لگا پھٹ پھٹ زاروں کتاب رون لگا ہچکی بن گئی سارے صحابہ نے سنی رویا کوئی حضرت ابوبکر رون لگا تو ایک دوسرے کو کونیاں کر وہ کی ہوئے انہوں نے کہا تو سمجھ نہیں آئے منو رب نے ایسی صلاحیت عطا کی کہ میں حضور کے مزاج کو سمجھ رہا حضور دی طبیعت کا مینوں پتہ ہے حضور دی طبیعت کا پتہ ہے کہ شان دانش نے کی لے سانس بھی آج تک کے خلاف ادب نہ ہو شیشے کی مانند ہے طبیعت میرے حضور مزاج حضور کا بڑا نفیس تے لطیف ہے انہوں نے کہا مینوں سمجھ آئی تو انہوں کی سمجھ آئی حضور نے قرآن پڑھیا ایک سورت سنائی ہے تو دین میں لوگ تڑا تڑ داخل ہون گے اللہ کی مدد آ گئی ہے تو انہوں تے رون دی بجائے خوش ہونا چاہیے سانو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تسی اے پہ ویکھ جو لوگ تڑا تڑ اسلام قبول کرن دے اسلام دا پرچم لہرا جائے گا تسی اے پہ ویکھ دے اے کام مکمل ہو گیا سرکار ٹر جان دے کام مکمل ہو گیا تے سرکار اے تے اشارہ آ گیا وہ پوائنٹ آ گیا آرائیت اللہ وہ تے ویڑا آ گیا ہن لوگ تڑا تڑ اسلام وچ آ جان تے تہاڈا کام مکمل ہو گیا یہ حضور دے جان دا اشارہ ہے جیڑا کم کرنا سی اللہ نے کر حضور جس یہ گل صحابہ حضرت ابوبکر صدیق نے کی تو پھر کوکے نہ کہ جتھے ابو بکر دی سوچ جاندی ہے ہر کسی دی سوچ مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بائی جماعتی ثانی انہوں نے وصال دا دن اسی انہوں نے خراج تحسینات بھی پیش کیتا ہے اگلے جمعے بھی اگلے جمعے شاید میں نہیں ہوں گا کسی اور دی ڈیوٹی لاں گا بہرحال زندگی رہی اگلے جمعے میری اینجیوگرافی اس حوالے میں تسی دعا کریا جی بندہ چنگا بھیجاں گے تو مطلب جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان سنائے گا تسی دعاواں بھی یاد رکھیو یا زندہ صحبت باقی وما توفیقی